अढ़ाई साला मअतली की मुद्दत में बल्दियाती इदारों में क्या काम हो सका। 5 करोड़ से 6 करोड़ रुपए के टेंडर जो हैं वो म्यूनिसिपल कमेटी फूलनगर से फ्लोट किए गए। हर टेंडर की इनमें एक फाइल मौजूद है। 25 लाख रुपए जितने का ट्रैक्टर खुद नहीं है वो यहाँ से अवाम के पैसे को इस तरह खर्च करते हैं। यानी मैंने आपको 5 करोड़ रुपए की लिस्ट गिनवाई है। आप फूलनगर के शहरी हैं, आपसे ये बेहतर कौन बता सकता है। आज 3 महीने यहाँ काम करेंगे, कल 4 महीने वहाँ काम करेंगे, जहाँ से लूट मार से पैसा आएगा वहाँ से बनाएंगे। बहुत सारे आपके मुखालिफिन ये कहते हैं कि जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आप तजावुज़ात कुनिंदगान की हौसला अफजाई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मीट दी प्रेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़फ़र इकबाल। आप जानते हैं कि चंद रोज़ कबल तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से मुअत्तल किए जाने वाले बल्दियाती इदारों को अदालत उस्मा पाकिस्तान ने बहाल कर दिया। 2.5 साला मुअत्तली की मुद्दत में बल्दियाती इदारों में क्या काम हो सका, आवाम को इससे क्या फ़ायदा पहुँचा या इस हुकूमती फ़ैसले से आवाम की मुश्किलात में इजाफ़ा हुआ, ये सब कुछ जानने के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है म्यूनसिपल कमेटी फूलनगर के चेयरमैन राना आमिर निशात को। आइए उनके साथ इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। सबसे पहले तो आपको मुबारक कि आपकी कानूनी जिद्दोजहद जो है वो रंग लाई और बल्दियाती इदारे बिलाखिर जो है वो अदालत उस्मा ने बहाल कर दिए। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप बहैसियत एक अवामी नुमाइंदे के, चेयरमैन के, क्या महसूस करते हैं कि ये जो 2.5 साल मुद्दत थी इसमें वाक़अतन ही हुकूमत ने ये फ़ैसला कोई अवामी मुफाद में किया या इसमें कोई अपनी हुकूमती जो है पॉलिसीज़ थी उनको कशीक्योर करना मकसूद था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच ज़फ़र साहब, आप आज फूलनगर तशरीफ़ लाए और आवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं उनके ऊपर आपने ये प्रोग्राम रखा है। मैं समझता हूँ कि जो 2.5 साला हमारी मुअत्तली थी, ये मैं सिर्फ समझता नहीं हूँ, ये मैं अभी आपको मैंने कुछ मवाद, क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ कि आपके सामीन जो हैं आपके शो के, उसमें जर्नलिस्ट, पढ़े लिखे लोग, वकला और फूलनगर में बड़ी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। तो इंशाल्लाह दलाइल के साथ और आपको डॉक्यूमेंट के साथ मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो 2.5 साला दौर था ये हुकूमत की बदनीयती पे मुबनी था। इन्होंने अवाम के चुने हुए बल्दियाती नुमाइंदगान को घर भेजकर और पीछे से लूट मार का एक बाज़ार जो है वो गर्म किया हुआ था। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो कि मार्च में आया था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के फैसले को, उसको फिर इन्होंने मज़ीद 7-8 महीने डिले किया और उस डिले के दौरान जो है वो फिर एक करप्शन की नई दास्तान जो है वो कायम की गई। लोगों के बुनियादी मसाइल के अंदर जो है इजाफा, वो तो मेरा ख्याल है फूलनगर के शहरी बता सकते हैं। कैसे इस शहर के ड्रेनेज सिस्टम को गैर फाल बना दिया गया, कैसे इस शहर के अंदर वाटर सप्लाई का जो एक निज़ाम था, जो कि मैं समझता हूँ और आपको प्रूव करूँगा इंशाल्लाह कि बड़ा एक अच्छा मौसर निज़ाम था, उसको कैसे गैर फाल बना दिया गया। मतलब आज आप इसे कंपेयर करते हैं अपने जो 2 साल आपने गुजारे उस हवाले से? जी, मैं तो कंपेयर करता हूँ मैं उसको कंपेयर करता हूँ और लोग भी मैं चाहता हूँ कि उसको कंपेयर करें। आप भी ज़फ़र साहब फूलनगर के शहरी हैं, आपके जहन में भी सवालात होंगे कि किस तरह एक अच्छा बेहतरी की तरफ चलता हुआ निज़ाम और किस तरह से उसको बिगाड़ा गया और आज लोगों की क्या हालत है। जो महंगाई ने, बेरोज़गारी ने पाकिस्तान की आवाम की कमर तोड़ी है वो तो एक तरफ, लेकिन जो लोगों के बुनियादी मसाइल हैं, यानी एक नमाजी अगर अपना दीनी फ़र्ज़ अदा करने के लिए मस्जिद तक साफ़ कपड़ों के साथ नहीं पहुंच सकता, लोग अगर पीने के साफ़ पानी से महरूम हैं, अगर
بارش آتی ہے 10-20 ملی میٹر بارش ہو تو پورا شہر ایک قسم کا بلاک ہو کے رہ جاتا ہے. اور اس کے لیے جو ہمارے دور میں مشینری خریدی گئی تھی, جو سیوریج کا نظام یہاں پہ لے آؤٹ کیا گیا تھا, تو بڑا دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ اس نظام کو جو ہے وہ انہوں نے خراب کر دیا. اچھا, لوگ نارملی مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جو منتخب نمائندے ہوتے ہیں ان کے ہوتے ہوئے اخراجات جو ہیں وہ اپنی حد سے بڑھ جاتے ہیں, تجاوز کر جاتے ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے مطلب اپنے کارکنوں کے حوالے سے, ان کی آمد و رفت کے حوالے سے یا آپ کی سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے شامل ہو جاتی ہیں. تو اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو یہ اخراجات یا مطلب مسائل کم ہونے چاہیے تھے کہ مطلب جو ہے وہ حکومتی جو نمائندے تھے, سرکاری افسران تھے, ان کے پاس یہ ساری چیزیں تھیں. تو پھر کیسے مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں یا کیسے آپ نے یہ سارا کچھ جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کیا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ خرابی کی طرف رہی ہیں؟ دیکھیں, یہ میں آپ کی اس بات سے اختلاف کرتا ہوں. لوگوں کے جو نمائندے ہیں وہ اس چیز میں اتنے زیادہ ملوث نہیں پائے جاتے, کیونکہ لوگوں کے جو نمائندے ہیں, آپ حیران ہوں گے میری بات سن کے, کہ عوام کے جو الیکٹڈ کاؤنسلرز ہیں ان کا بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے اپنے محلے کو لے کے, اپنے علاقے کو لے کے چیئرمین کے اوپر, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ووٹ کو لوگوں کے سامنے جسٹیفائی کریں, ان لوگوں کے سامنے جنہوں نے ان کو الیکٹ کر کے بھیجا. اس کے برعکس جو سرکاری افسران ہیں انہوں نے تو ظفر صاحب اپنی پوسٹنگ لینی ہے. آج 3 مہینے یہاں کام کریں گے, کل 4 مہینے وہاں کام کریں گے, جہاں سے لوٹ مار سے پیسہ آئے گا وہاں سے بنائیں گے. اور پھر بدقسمتی سے ہمارے شہروں سے ہی کچھ لوگ ٹاؤٹ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں, ہمارے شہروں میں سے ہی کچھ لوگ کمیشن ایجنٹ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں, اور بس جب وہ ان کے ساتھ ہینڈ اینڈ گلو ہو کے ایک کرپشن کا نظام بنا لیتے ہیں تو پھر عوام کو تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو زیادہ مطلب آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ زیادہ جو بے قاعدگیاں ہیں وہ مطلب کس مد میں یہاں کوئی 2-2.5 سال میں جو دیکھنے میں آئی ہیں, آپ نے جو چیزیں کچھ مطلب یقیناً یہ ساری چیزیں آپ نے فائنڈ آؤٹ کی ہیں, تو کس مد میں آپ سمجھتے ہیں صفائی کا معاملہ ہے, کوئی گلیوں کی تعمیر کا مسئلہ ہے, ڈرینیج کا مسئلہ ہے, کیونکہ یہاں تو بے شمار مطلب جو ہے وہ مسائل ہیں. تو ایسی کون سی مطلب جو ہے وہ سمجھتے ہیں آپ میجر بے قاعدگی کہ جو عوامی حقوق کو سلب کرنے کا سبب آپ کو دکھائی دیتی ہے ان 2.5 سالوں میں؟ ایسے نہیں ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں, میں کیونکہ پھول نگر کا شہری بھی ہوں اور لوگوں نے مجھے اس بیس کے اوپر شاید الیکٹ کیا تھا کہ میں پڑھا لکھا بھی ہوں, تو مفروضوں کی بنیاد پہ بات نہیں کروں گا. میں چاہوں گا کہ آپ کو ڈاکومنٹس کے ساتھ میں یہ دکھائیے ناظرین کو بھی کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پچھلے 1.5 سال کے اندر کوئی تقریباً 5 کروڑ سے 6 کروڑ روپے کے ٹینڈرز جو ہیں وہ میونسپل کمیٹی پھول نگر سے فلوٹ کیے گئے, اور ان ٹینڈرز کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ اگر میں آپ کے کیمرے پہ دکھا سکتا ہوں یا میں آپ کو پڑھ کے بتا دوں اور بعد میں آپ کو ایک کاپی دے دوں کہ اگر آپ چلا سکتے ہیں. اور یہ ان ٹینڈرز کی جو ہے وہ ٹوٹل فائلز ہیں جن کے اندر مطلب ہر ٹینڈر کی ان میں ایک فائل موجود ہے جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ بہت زیادہ یا جو بھی کام ہوا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پھول نگر کے لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ جس مد میں یا جس ہیڈ کے نیچے پیسے ڈرا کیے جا رہے ہیں کیا وہ چیزیں کبھی ان کو نظر بھی آئی, کیونکہ ہم تو اس شہر کے رہنے والے ہیں نا جی, ہمیں تو نظر آ جائے گا. بالکل, کام ہو تو اگر کام ہوگا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ہیڈ ہے اس کے اندر, پروویژن آف گاربیج کنٹینرز فار ایم سی پھول نگر. اب یہ پھول نگر کے شہریوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ 6.2 ملین یعنی 62 لاکھ روپے کی لاگت سے پھول نگر شہر میں گاربیج کنٹینرز رکھے گئے. یہ ہمارے شہری طے کریں گے کہ یہ گاربیج کنٹینرز کہاں پڑے, اکا دکا کوئی نظر آتے ہیں. اگر آپ 62 لاکھ روپے کے گاربیج کنٹینرز کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں یا پھول نگر شہر کے لوگ جسٹیفائی کر سکتے ہیں, میں تو ان فائلز کی بیسس پہ کام
آپ کو بتا رہا ہوں, وکلاء ہیں, آپ میڈیا کے لوگ ہیں, ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ میرے ساتھ ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں. سیکنڈلی, پھول نگر شہر میں کوئی 8-10 اس کے اندر ایک ہیڈ ہے, پروویژن آف لوڈر رکشا, کہ لوگوں کی صفائی کے لیے یا گاربیج ویسٹ کلیکشن کے لیے. اس کی مد میں 60 لاکھ روپے جو ہے وہ میونسپل کمیٹی پھول نگر سے وڈرا کیے گئے. اگر آپ نے کبھی کوئی لوڈر رکشا کسی گلی میں چلتے دیکھا ہے تو ویل اینڈ گڈ. میں اس پھول نگر شہر کا شہری ہوں. 50 سے 60 تو آنے چاہیے. جی نہیں, یہ اگر آپ اس میں دیکھیں گے سرپرائزنگلی تو ان کی تعداد 8 ہے. 60 لاکھ میں 8 خریدے گئے. 60 لاکھ میں 8 خریدے گئے. اس کے بعد ریہیبلیٹیشن اینڈ امپروومنٹ آف واٹر سپلائی, یہ ایک مطلب فنڈ اسکیم. اس کی مد میں 25 لاکھ روپے جو ہے وہ وڈرا کیے گئے. ریہیبلیٹیشن اینڈ امپروومنٹ آف ڈسپوزل ورکس, یعنی پچھلے سال جو سال پھول نگر شہر کے اوپر مطلب قیامت بن کے گزرا, اسپیشلی بارشوں کے اندر, اور جو کہ کہا گیا کہ ہمارا ڈرینیج کا سسٹم غلط ہے, ٹھیک نہیں بنا, حالانکہ میں آپ کو یہ پروف کر سکتا ہوں کہ کسی بھی مہذب شہر میں جو ایک بہترین ڈرینیج کا نظام ہے وہ پھول نگر شہر میں موجود ہے اور موجود تھا. لیکن اگر ہم سال ہر سال اس کو صاف ہی نہ کریں گے, یا اگر ہم ان دس کیس ریہیبلیٹیشن اینڈ امپروومنٹ آف ڈسپوزل ورکس کے نام پر 35 لاکھ روپے جو ہے وہ استعمال کریں گے اور پھر لوگوں کا یہ حال ہوگا, پھر آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد میں ایک اور ہیڈ کی بات کرتا ہوں, ریہیبلیٹیشن اینڈ ریپیئرنگ آف اسٹریٹ لائٹس مین ملتان روڈ پھول نگر. یہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جب میں میونسپل کمیٹی کا چیئرمین تھا تب میں نے ایک دفعہ ان اسٹریٹ لائٹس کی ریہیبلیٹیشن خود کروائی تھی. یہ تمام لائٹیں انسٹال کرنے پہ, اس کی وائرز انسٹال کرنے پہ, اس کے نیچے آپ نے دیکھا تھا بیوٹیفیکیشن کے لیے کچھ بریکٹس وغیرہ لگائے گئے تھے, اس سب کے اوپر اپروکسیمیٹلی 2 ملین روپیز کا ایکسپینڈیچر آیا تھا, اور جو کہ فائلز میں موجود ہے. میں ابھی آپ کو دوں گا بھی کہ تاکہ آپ اپنے ناظرین کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر سکیں, اسکرین پہ دکھا سکیں. لیکن یہاں پہ صرف اس کی ریپیئر کے لیے 20 لاکھ روپے جو ہے وہ ڈرا کیے گئے, اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ریپیئر جو ہے وہ کس حد تک کامیاب ہے. سیکنڈلی, آپ کو یاد ہوگا میرے دور حکومت میں, مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں, ہم نے پورے پھول نگر شہر میں اسٹریٹ لائٹس لگوائی تھی, اور اس کے پیچھے میرا نظریہ یہ تھا کہ جب میں کیمپین کرنے جاتا تھا, لوگوں کے گھروں پر دستک دیتا تھا, تو اکثر لوگ جو ہے وہ ٹارچ بیٹری جلا کے گلیوں سے ہمیں گزارتے تھے. میرا اپنا یہ ماننا تھا کہ شہروں میں اور دیہاتوں میں فرق ہونا چاہیے, اور ہمیں پھول نگر شہر کے اندر اسٹریٹ لائٹس انسٹال کرنی چاہیے. اس کا ایک جو ہے حصہ, کیونکہ وہ 3 حصوں میں اسکیم تھی, ایک حصہ ایگزیکیوٹ ہوا تھا اور وہ لوگوں نے دیکھا, آپ نے دیکھا, لوگ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد ایک لائٹ جس کا کوئی لگ بھگ 800 روپے, 500 روپے سے لے کے 800 روپے ریپیئر کی ایوریج ہے, اگر اس کا سب کچھ خراب ہو جائے. لیکن یہاں پہ صرف چند لائٹوں کے لیے 8 سے 10 لاکھ روپے کی مد ایک اور وڈرا کرائی گئی. آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ یہ دیکھیں 18 لاکھ روپے مین ہولز کے کورز کے لیے یہاں سے وڈرا کرائے گئے. اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں پروویژن آف ملٹ ایگریکلچرل ٹریکٹر, جو کہ یہاں پہ موجود نہیں ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اور میں نے اس کے لیے میں نے اس کے لیے لکھ کے دیا انہیں کہ ایک یہ پرووائڈ کیا گیا تھا, تو یہ کدھر ہے, جس کا ابھی تک مجھے جو ہے جواب نہیں ملا. اس کے بعد ایک
ہائیڈرولک ٹپ ٹرالی بنتی ہے جو جسے جیک والی جس کو بالکل اس کی مد میں جو ہے آپ مجھے بتائیں کہ 15 لاکھ روپے جو ہے وہ ودرا کرانا وہ کسی طرح جسٹیفائڈ ہے ریپیئرنگ کے لیے جو ہے وہ ایک یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، ایک ہیڈ ہے نمبر 8 پہ، پروویژن آف ٹریکٹر ٹوڈ ایریل پلیٹ فارم، یعنی جو ہم لائٹوں کو ٹھیک کرتے ہیں تو ایک ایریل پلیٹ فارم اس کے لیے بنایا جاتا ہے، تو اس ایریل پلیٹ فارم کی مد میں 25 لاکھ روپے جتنے کا ٹریکٹر خود نہیں ہے وہ یہاں سے وڈرا کرائے گئے۔ پھر ایک اور آپ کو بڑی انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں، یہاں پر کہا گیا کہ کچھ پلاسٹک کے گاربیج کنٹینرز پورے شہر میں ہم نے لگائے، جس کی مد میں 20 لاکھ روپے جو ہے وہ وڈرا کیے گئے، اور یہ آپ کے سامنے ہے یہ پوری۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ایک پبلک گیدرنگ میں، ایک ہمارے میونسپل کمیٹی سے ایسوسیٹڈ گاؤں ہے پرناوا، تو وہ لوگ میں نے دیکھا کہ اپنے ایک منتخب نمائندے کے ساتھ لڑ رہے تھے، چیخ رہے تھے کہ ہمارا کچھ کام نہیں ہوا، اور وہ صاحب فرمانے لگے کہ نہیں آپ کا کام ہوا ہے۔ تو وہ کس بیس کے اوپر کہہ رہے تھے کہ آپ کا کام ہوا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آلدو کہ وہاں پہ کام نہیں ہوا، لیکن اگر ولیج پرناوا کے لوگ میری بات سن رہے ہیں اور ان میں کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں تو وہ آ سکتے ہیں، ہمارے پاس ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں کہ 7 to 8 ملین روپیز یعنی 70 سے 80 لاکھ روپے پرناوا کے اندر ڈیفرنٹ گلیوں میں اور ڈرینیج پلانز کے اوپر جو ہے یہاں پہ خرچ کیے گئے۔ کاغذوں میں تو ہیں، تو جو صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں کام ہوا ہے وہ بھی جھوٹے نہیں تھے، لیکن موقع پہ کوئی کام نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہ کہتا ہوں، ان سب فائلز کو بالکل ہمارے دور میں بھی کام ہوا ہوگا، لیکن اگر وہ کام جسٹیفائڈ نہ ہو تو پچھلے 2 سال میں، 2.25 سال میں 3 اینٹی کرپشن کے لیٹرز جو ہے وہ اس میونسپل کمیٹی کو ایشو ہوئے پرانے کاموں کے لیے، اور وہ بھی میرے پاس ریکارڈ موجود ہے کہ تینوں کا جو ہے وہ جواب پھر اینٹی کرپشن والوں نے معذرت کے ساتھ، اللہ کا شکر ہے، ہمیں لکھ کے دیا، اور اب آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ نظام چلے گا۔ مجھے حیرانگی ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو عوام کے پیسے کو اس طرح خرچ کرتے ہیں، یعنی میں نے آپ کو 5 کروڑ روپے کی لسٹ گنوائی ہے، اور آپ پھول نگر کے شہری ہیں، آپ سے یہ بہتر کون بتا سکتا ہے۔ پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ایک ہمارا لیڈیز پارک ہے جو رانا عتیق صاحب کے محلہ ٹینکی والا جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی مد میں 9 لاکھ روپے جو ہے وہ نکلوائے گئے اس کی دیکھ بھال کے، اس کی ریپیئر کے لیے، اور اس کے اندر بقول کاغذوں کے وہ فنکشنل بھی نہیں ہے بہت زیادہ۔ وہ تو اب آپ ڈیسائیڈ کریں گے یا پھول نگر کے شہری ڈیسائیڈ کریں گے کہ کتنا فنکشنل نہیں ہے، اور اس کی میرے پاس کچھ پکچرز بھی اب موجود ہیں، کیونکہ اب آبویسلی عوامی بلدیاتی نظام جو ہے وہ دوبارہ ریسٹور ہو چکا ہے، تو ہم اب اس کی ریپیئر کے لیے جو لوگ درد رکھتے ہیں، جو میونسپل کمیٹی کے کاؤنسلر ہیں، جو اور دوست ہیں، اور ہم آپ کے خادم انشاءاللہ۔ یہ تو آپ نے خاصی مطلب جو ہے وہ محنت کر کے یہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ برآمد کیا ہے۔ کوئی محنت کر کے ریکارڈ نہیں برآمد کیا، ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اب مطلب محنت کر کے ریکارڈ نہیں برآمد کیا، یہ ریکارڈ آپ کی جو ہے وہ کا حصہ ہے۔ ترجیحات میں اب آپ بحال ہو چکے ہیں، اور یقیناً آپ کے پاس جو ہے وہ کچھ وقت جو ہے وہ باقی ہے۔ ایک تو اس حوالے سے میں بتائیں کہ لوگوں میں کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ یہ چند ماہ کی مدت جو ہے وہ بلدیاتی اداروں کی شاید ہے، مطلب اگر یہ ہے تو کتنی ہے، یا آپ کے نزدیک مطلب فیصلہ آپ نے ظاہر تفصیلی پڑھا ہوگا سپریم کورٹ کا، تو اس میں کیا پیرامیٹرز جو ہیں وہ طے کیے ہیں سپریم کورٹ نے آپ کے لیے، اور فردر یہ بھی بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ اب آپ کی ترجیحات ان مسائل کے حل کے حوالے سے کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ سپریم کورٹ کا جو اس پروسیس میں جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ بھی میرا خیال ہے 8-10 دن میں آنے والا ہے۔ کچھ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو
جو ٹائم جو ہے ہمیں نکالا ہوا تھا آفیسر سے، وہ ٹائم اس کے لیے آگے اس کی میعاد بڑھائی جائے گی. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جتنی دیر کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا گیا. آپ یہ دیکھیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا گیا، تو شاید وہ ٹائم. لیکن میں اس چیز میں بلیو کرتا ہوں ظفر صاحب کہ خواہ عوام نے جس منصب پہ مجھے بٹھایا ہے، خواہ اس کے لیے ہفتہ، 2 ہفتے، مہینہ، 2 مہینے، 4 مہینے، سال، 2 سال، جتنے دن بھی ہم انتھک محنت کریں وہ کم ہے. میرے خیال میں اولین ترجیح جو ہے وہ لوگوں کے جو بیسک مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں ہم لگائیں گے. فار انسٹنس پھول نگر کے اندر ایک ڈرینیج سسٹم ہے جو فرسودہ کر دیا گیا، اس لیے نہیں کہ اس کے اندر کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے، اس لیے کہ ان کی ڈرینیج کی جو ریہیبلیٹیشن ہے اس کی مد میں جو ہے وہ پیسے نکلوا کر اپنی جیبیں گرم کی گئی. تجاوزات کا بہت مطلب جو ہے وہ ایشو ہے ہمارے شہر میں. ان 2.5 سالوں میں بھی لوگ اس حوالے سے بہت جو ہے وہ مطلب رہے تکلیف میں. تو اس حوالے سے بھی آپ مطلب جو ہے تجاوزات ہیں، صفائی تو اسپیشلی مطلب صفائی کا تو بہت برا حال ہے، نو ڈاؤٹ. اس میں میرا خیال ہے کسی کو کوئی اختلاف بھی نہیں ہونا چاہیے. جیسے پھر آپ نے ذکر کیا بارشوں کے موسم کا، وہ واقعی مطلب اس علاقے کے لوگوں کے لیے ایک تکلیف دہ جو ہے وہ موسم تھا کہ بارش جو ہے وہ رحمت کی بجائے زحمت لوگوں کو جو ہے وہ دکھائی دیتی تھی. تو اس حوالے سے مطلب جو ہے کوئی پلان آپ مطلب کر رہے ہیں کہ تجاوزات جو ہے وہ بھی ساتھ اس میں؟ جی بالکل، تجاوزات کا خاتمہ یہ بھی ہماری ترجیحات میں سے ایک ہے، بلکہ ہم نے کچھ اجلاس کیے ہیں. دیکھیے میں آپ کو ایک سمپل چیز بتاتا ہوں. میونسپل کمیٹی اس شہر کے لوگوں کے الیکٹڈ نمائندوں کا ایک پلیٹ فارم ہے، اور ہم یہاں پہ لوگوں کے الیکٹڈ نمائندوں کے ساتھ ترجیحات ڈسکس کرتے ہیں. ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ نمبر 1 پہ کیا ہونا چاہیے، اور اس حساب سے پھر ہم اپنے ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں. ابھی ہماری پوری توجہ جو ہے وہ واٹر سپلائی کے اوپر اور ڈرینیج کے اوپر ہے. مجھے نہیں پتا کہ میں کتنی دیر 2 مہینے، 4 مہینے، 5 مہینے یہاں پہ ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ جو ہے وہ ڈرینیج جیسے مسئلے کے لیے اتنے پریشان ہوں. اور حالانکہ ظفر صاحب اگر آپ میری ورکنگ دیکھیں پچھلے 2-2.5 سال کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا پیٹی کام ہے. یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے اس کے لیے کہ اگر آپ یا 2 کام کر سکتے ہیں، یا آپ فنڈ سے کرپشن کر سکتے ہیں، یا آپ فنڈ سے لوگوں کا کام کر سکتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ تعالی جو فنڈز مزید لگائیں گے پہلے بھی اور اب بھی. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، پھول نگر شہر کے 5, 6, 7 کاؤنسلر پی ٹی آئی کے بھی تھے میرے جب میں پہلے چیئرمین تھا. لیکن ہمارے جو 2-3 بجٹس پاس ہوئے ہیں یہاں پہ، اور ان بجٹس کے اوپر جو ہم نے ان کا جو کیا کہتے ہیں ان کے تسلسل کے بعد ایک پروسیس ہوتا ہے کہ جب وہ لگ جاتی ہے فنڈز تو سارے اس کو ویٹ کرتے ہیں. تو وہ متفقہ طور پہ سب لوگوں نے میرے ساتھ ویٹ کیے تھے، اور اس کا بھی ریکارڈ یہاں پہ موجود ہے. میں یہ سمجھتا ہوں میرے ساتھ ساتھ یہ پھول نگر شہر کے شہریوں کا بھی فرض ہے. میں دیکھتا رہتا ہوں، میں ایکٹیو سوشل میڈیا یوزر بھی ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ فیس بک کے اوپر بڑے ایکٹیو پیجز بنے ہوئے ہیں، اور کچھ ایکٹیوسٹ ہیں ہمارے شہر کے ڈفرینٹ جگہوں سے تعلق رکھنے کے، جو گائے بگائے سچویشنز کو لے کے بڑے مایوس نظر آتے ہیں. میں ان سب لوگوں کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ کی حکومت بحال ہوگی، خواہ وہ جس بھی سیاسی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن میں اپنے طور سے ہر کسی کو اس بہتری کے پروسیس میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے انوائٹ کرتا ہوں. آئیں آپ، اور اس ویڈیو میسج کو یا اس انٹرویو کو اس کی بیس بنائیں کہ بعد میں
ہم رسپانسبلٹیز لوگوں کے اوپر سیٹ نہ کریں، اس نے نہیں کیا، اس نے نہیں کیا، اس نے نہیں کیا. ابھی جی انشاءاللہ یہ دفتر مطلب کھلا مل ہے، جل کے آگے بڑھنے کی بالکل ضرورت مل ہے. جل کے. کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں کہ جو اس پروسیس کے اندر آنا چاہے گا، اور ہم اس کو جو ہے بہت سارے آپ کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ تجاوزات کنندگان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، لیکن جب آپ خود اقتدار میں ہوتے ہیں تو آپ انیشیٹو لیتے ہیں کہ انہیں نہیں ہونا چاہیے. اس میں کوئی ہے صداقت یا صرف یہ ایک مطلب کہہ لیں کہ مخالفوں کا ہتھ کنڈا ہے؟ دیکھیں، میں نے پہلے تجاوزات کے خلاف ایک بڑا اہم انیشیٹو لیا بھی تھا. کچھ تجاوزات کے خلاف انیشیٹو جب مین روڈ سے بازار کی طرف گیا، کچھ معاملات ہوئے تو میرے پہ بہت زیادہ کرٹیسزم بھی آیا، سختی کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے. لیکن کرٹیسزم ایک پارٹ ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ میں ٹھیک ہو سکتا ہوں. آبویسلی لوگوں کی رائے کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، اور ابھی بھی ہم لوگوں کی رائے کے ساتھ چلتے ہیں. جو سٹینڈرڈز پھول نگر کے لوگ سیٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو، مطلب یہ کوئی آمرانہ نظام تو ہے نہیں، نہ کوئی آمریت ہے. ہمارے کونسلر صاحبان ہیں، ہمارے اور شہر کے معززین ہیں، ہم سب کو اس کے اندر لے کے چلنا چاہتے ہیں. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ بڑا ایک تکلیف دہ کام ہے کہ جو لوگ 700 800 900 1000 روپے اس مہنگائی کے دور میں، ظفر صاحب، جب لوگ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے جی رہے ہیں، جو لوگ کما کے اپنے گھر لے کے جاتے ہیں، اگر اس روزی کو آپ یا میں کسی طرح سے تنگ کریں اس میں اور ان کے پاس کوئی آلٹرنیٹ موجود نہ ہو، اس میں یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہے. کوئی شک نہیں، لیکن ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ آپ اپنے ہاؤس میں اس حوالے سے ان لوگوں کے لیے جو ہے کوئی ترجیحات مقرر کریں، ان کے لیے کوئی جگہ جو ہے وہ الگ سے مقرر کریں تاکہ ہر بندہ عزت کے ساتھ جو ہے اپنا. جی بالکل، ہم اس کے آپ آپ کی تجویز کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور ہم اس میں ہمیشہ جو ہے میری پرسنالٹی کا پارٹ ہے کہ میں آئی ایم اوپن ٹو ریکمنڈیشن. بہت شکریہ عامر نثار صاحب، آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا. جی ناظرین، آپ نے نوجوان چیئرمین میونسپل کمیٹی پھول نگر کی گفتگو جو ہے وہ سماعت کی. یہ ایک چھوٹے سے علاقے کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرنے والی میونسپل کمیٹی کا یہ حال ہے کہ جس میں رانا عامر نثار نے بہت ساری بے قاعدگیوں کی نشاندہی کی. تو اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے، بہت بڑی بڑی جگہوں پر جہاں بہت سارے فنڈز دستیاب ہیں، بہت سارے وسائل جمع ہوتے ہیں، وہاں کیا حشر ہوا ہوگا. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ملکی وسائل کے حوالے سے بڑے جو ہیں وہ بے درد واقع ہوتے ہیں. ہماری اپنی ذات جہاں افیکٹ ہو رہی ہو وہاں ہم چیزوں کو بہت سنبھال کے رکھتے ہیں، لیکن ملکی وسائل جب ہمارے ہاتھ لگتے ہیں تو ان کو ہم آڑے ہاتھوں لیتے ہیں. یہ بہت بڑی قومی خیانت ہے جس کی نہ ہمارے جو ہے وہ کوئی مذہب میں اجازت ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس سے مجھے آپ کو ہر بندے کو جو ہے وہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور دوسری بات جس کی نشاندہی رانا عامر نثار نے کی کہ ان کے ساتھ ساتھ شہریوں کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ صفائی کے معاملات میں جو ہے وہ ان کی معاونت کریں. اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہر شخص کا جو ہے وہ کام ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اور اگر ہم مل جل کر اس چیز کو کرنے کی کوشش کریں گے تو چندہ مشکل نہیں کہ ہم اپنے مسائل کو بہت جلد جو ہے وہ حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے سارے رشتوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.